बच्चे जो वहाँ पर हिफ्ज़ के लिए जाते हैं जिनसी इस्तेहसाल फेस करते हैं। फिर तुमने मदारिस इसलिए खोले हुए हैं, आप अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो ये सब गरीब के बच्चों के साथ हो रहा है। लेकिन समझ नहीं आई कि दोनों मदरसे तो गए नहीं। मिर्जा ये है, बार बार मिर्जे से कह चुके हैं आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती की है, आप सबूत के साथ वो बात सामने रखें, हम भरपूर आपका साथ देंगे। इनकी वजह से हमारे मदारिस की बदनामी हो रही है। एक बयान भी आपने सुना है इनका? कतई नहीं दे रहे। इसका मतलब उन तमाम मुल्ज़मान को पकड़ाने में जो किरदार अदा किया वो उलमा ने अदा किया। जो बंदियों का आम आदमी बरेलवियों के सबसे बड़े मुफ्ती को कहता है ये तो मुशरिक है, ये टोटल आपकी डिग्रियों की औकात है। ठीक है जी, तो मिर्जा जी फिर अपना वुज़ू पक्का रखना, हम इसकी हकीकत सामने ला रहे हैं। तो जिन जिन चीज़ों का सबूत नहीं है, जहां मिर्जा ने झूठ बोले हैं, इमरान अरशद इतनी हिम्मत कर दे कि उन पर क्लिप बना दे भी मुझे मिर्जा ने जो ये बातें की थी मुझे इनका सबूत नहीं मिला। लो नाजरीन, हम ये कर रहे हैं, इतना आपके ज़िम्मे है कि आप इमरान अरशद तक तो ये कम से कम पॉडकास्ट पहुंचाएं। तो अंसारी चंद जो लोंडे लबाड़े थे, नौजवान लड़के, बेअदबी के अल्फाज है, अंसार के मुतल्लिक ये अल्फाज बोल रहा है। मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट में हूं आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन इकराम, हालिया दिनों में एक पॉडकास्ट की गई है छोटे मिर्ज़ा के साथ। इमरान अरशद नामी एक यूट्यूबर है और वो एंकर भी हैं, बहुत सारे चैनलों के ऊपर काम भी करता है, रोड शो भी करता है इमरान अरशद। तो उसी ने जाके छोटे मिर्ज़ा के साथ, यानी कि मेरी मुराद मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के साथ जाके पॉडकास्ट की है। उसी की पॉडकास्ट के अंदर मिर्ज़ा के बहुत सारे ब्लंडर्स हैं जिनको हमने कुछ नोट किया है आपके सामने। उनके सवालात का जवाब जो है देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में इंतहाई अहम शख्सियत हमारी मौलाना मोहम्मद इमरान सफदर साहब मौजूद हैं। और मौलाना ने इसके ऊपर ख़ासी मेहनत की होगी, उसके तमाम सवालों के जो जवाबात हैं वो मौलाना ने तलाश किए होंगे। तो आज आपको सुनने को मिलेगा कि वहाँ पर कौन कौन से ब्लंडर किए गए हैं। तो आएँ सबसे पहले मौलाना को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल। मौलाना, मैं बग़ैर इधर उधर इंतज़ार किए सीधा आपके पास जाऊँगा। नंबर 1 पर जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी, जलकियों की इब्तदा जो की गई है वो मदारस में जिनसी इस्तेहसाल होता है, यहाँ से की गई है। जी बिल्कुल, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें, इस पॉडकास्ट में तासुर क्या देना चाहते हैं, मकसद क्या है इनका जी, कि पूरी 3 घंटे, 3.25 घंटे, तकरीबन 3.25 घंटे की वीडियो है और बिल्कुल इब्तदाई इसी बात से की गई है। झलकियाँ जो शुरू में दिखाई गई हैं, तो इमरान अरशद ने भी ये कहा कि बच्चे जब मदारस में जाते हैं तो जिनसी इस्तेहसाल फेस करते हैं। फिर मिर्ज़ा ने भी कहा, यानी दोनों ने फिर मिलकर खूब अपनी भड़ास निकाली है। बच्चे जो वहाँ पर हिफ्ज़ के लिए जाते हैं जिनसी इस्तेहसाल फेस करते हैं। फिर तुमने मदारिस इसलिए खोले हुए हैं, आप अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो ये सब गरीब के बच्चों के साथ हो रहा है। लेकिन समझ नहीं आई कि दोनों मदरसे तो गए नहीं। मिर्ज़ा ये है। अच्छा। और फिर हमें ये समझ नहीं आती कि मिर्ज़ा ख़ुद कहते हैं कि मेरा बचपन मदारस में गुजरा है, उलमा के साथ गुजरा है, छोटी उम्र से ही मैं मदरसे में जाता था जी, उलमा के साथ वक्त गुजारा है मैंने। मिर्ज़ा उधर कहता है, इसी वीडियो में मिर्ज़ा ने कहा कि 100% मदारस में ये काम होता है और मिर्ज़े का बचपन मदारस में गुजरा है। तो हम फिर बार बार मिर्ज़े से कह चुके हैं कोई कि हुई है? अगर आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती की है, आप सबूत के साथ वो बात सामने रखें, हम भरपूर आपका साथ देंगे, ये तो ताउन करेंगे। ये तो राना रफ़ीक बता सकता है। आप मिर्ज़ा साहब नहीं बता सकते, राना रफ़ीक बता सकता है। ये तो राना रफ़ीक का काम है। मदारिस की किरदार कुशी किस तरह ये करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं, मदारिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। मदारिस पहले भी चलते रहे हैं, अब भी चल रहे हैं, आइंदा भी चलते रहेंगे। ये जितनी मर्जी भड़ास निकाल लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा मौलाना, इसी के ऊपर ये बात है कि आप मुझे बताएं कि असल में ये मदारस की बात छिड़ी थी उसके यहाँ उसी वक़्त ताज़ा वाक़या एक हुआ था सवात का। जी जी, सवात के अंदर 2 सवात वाली बात भी इस पॉडकास्ट में हुई है। जी जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ज़रा बात उस पर भी करते हैं बात। जी, उसी तरफ आ रहा हूँ, ज़रा बात समझिएगा कि सवात जो वाक़या तशद्दुद हुआ था उस पर
میں نے بھی بات کی, ہمارے چینل پر موجود ہے, میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں, اور بڑے سخت الفاظوں میں ہم نے اس کی مذمت کی ہے. اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی جو یہ شعبہ ہے, دیکھیں یہ شعبہ ہے, آپ یوں کہہ لیں کہ مدارس کا, علماء نے کچھ شعبے علماء کے پاس ہیں, جیسے میرے پاس یہ شعبہ مولانا پوڈ کاسٹ کا ہے, ہمارے اور بھی یوٹیوبرز ہیں جو مدارس کا دفاع کرتے ہیں, آفاق بھائی ہیں, اسی طرح عمار خان یاسر ہے, اسی طرح اور بھی ہمارے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس ہے, اور اسی طرح اور بھی دیگر ہمارے میڈیا پر کام کرنے والے جو حضرات ہیں, انہوں نے بالکل اس کے اوپر آواز اٹھائی. اور سب سے پہلے جی ٹی آر میڈیا نے بالکل ایسا زبردست قسم کا انہوں نے کنٹینٹ شیئر کیا کہ مدارس کے طلباء کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے, اس کے خلاف انہوں نے بالکل علم بلند کیا. عمار خان یاسر نے بات کی, ہم نے بات کی, سب نے بات کی. مرزا کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ سوات کے تشدد والے واقعات پر علماء کی بالکل جو وہ خاموش رہے, کسی نے کوئی بات نہیں کی. اور یہ بات دونوں نے کی ہے, عمران ارشد نے بھی. مرزا نے بات کی ہے, عمران ارشد نے ہاں میں ہاں ملائی ہے. مرزا نے کہا سوات والے واقعہ پر کسی عالم کا بیان بھی آیا ہے, بیان بھی آیا ہے, یعنی بیان تک نہیں دیا انہوں نے. اور عمران ارشد نے کہا بالکل قطعاً نہیں, خاموشی. یہ اس کے الفاظ ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان کا یہ کام تھا کہ یہ دھرنا دیتے جا کے ڈی چوک میں, اور کہتے کہ جب تک سوات انسیڈنٹ والے علماء کو سزا نہیں ملتی ہم نے نہیں اٹھنا, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے مدارس کی بدنامی ہو رہی ہے. ایک بیان بھی آپ نے سنا ہے ان کا, قطعی نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے عمران ارشد کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, عمران ارشد کو مرزا نے تو اپنی عادت پوری کرنی ہے, وہ تو صحافیانیہ کردار ادا کرے نا. مرزا نے تو اپنی عادت پوری کرنی ہے, علماء کی دشمنی اس نے نکالنی ہے, بالکل ایسے دل کی بڑاس نکالنی ہے. سراسر اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے مرزا. پھر مرزا کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کی برکت سے آپ کسی کا جھوٹ چھپ نہیں سکتا, تو جھوٹ اس کا بھی نہیں چھپ سکتا. میڈیا میں جا کے دیکھ رہے, آپ نے کئی سارے نام بتا دیے, میں نے کئی سارے نام بتا دیے, اور حالانکہ اس سے زیادہ لوگ ہیں, اس سے زیادہ لوگ زیادہ ہیں. جنگ اخبار میں قاری حنیف جلندری صاحب کا پورا کالم آیا, اور بڑے پرزور طریقے سے مذمت. اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کا نام بھی لیا مرزا نے, حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ان کی ہدایت پر وفاق کے صدر ہیں, تو وفاق المدارس کے صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہدایت کی, اور ان کی ہدایت پر اور دیگر جو قیادت تھی دوسری, ان کی ہدایت پر پورا وفد وہاں گیا ہے. وہاں متاثرہ علاقے میں اس بچے کے خاندان سے جا کے ملے, بچے کی جنازے میں انہوں نے شرکت کی ہے, اس کے خاندان سے تعزیت کی ہے, ہمدردی کی ہے, اور جا کر ان سے. مرزا نے بھی کوئی وفد بھیجا نہیں, کوئی ایک بندہ بھیجا ہو, عمران ارشد گیا, ایک بندہ بھیجا, عمران ارشد گیا, عمران ارشد گیا ہو. اپنی یہ حالت ہے, اور الزام علماء پر لگا رہے ہیں. اور پھر وہاں جمعیت علماء اسلام کے جو وہاں سربراہ ہیں سوات کے شاید, وہ بھی موجود تھے, اور وفاق المدارس کے جو صوبائی ہیں سربراہ وہ بھی مولانا حسین احمد صاحب, جی مولانا حسین احمد صاحب موجود, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور دیگر دینی جماعتوں کے نمائندے بھی شامل تھے. اور مولانا ایک اور مزے کی بات بتاؤں, سب سے اہم ان تمام ملزمان کو پکڑانے میں جو کردار ادا کیا وہ علماء نے ادا کیا, یہ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ میں نے ڈان نیوز میں دیکھا, جی, یہ جو ساری پریس کانفرنس ہوئی, جی, یہ کوئی چھوٹا میڈیا ہے, مین میڈیا کے اندر یہ ساری خبریں آئی ہیں, پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا. پھر اس کے باوجود اتنا بڑا الزام لگانا کہ سارے علماء خاموش رہے, کسی نے کوئی بیان نہیں دیا, اتنا بڑا جھوٹا الزام لگانا. اور مدارس کے متعلق یہ کہنا کہ 100% مدارس میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور زیادتیاں ہوتی ہیں. پھر بڑی منافقت یہ ہے کہ مرزا نے مدارس کے حوالے سے ایک نہیں کئی ساری بڑی بڑی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, یعنی گھنٹے کی, 1.5 گھنٹے کی لمبی لمبی ویڈیو. کسی دور دراز کسی علاقے میں کسی چھوٹے سے مدرسے میں یا کسی مسجد میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو وہ گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ویڈیو مرزا بناتا ہے, اور کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہفتے کا وقفہ تھا, ایک ہفتہ پہلے ایک واقعہ پیش ہے, اس نے ویڈیو بنا دی, صرف واقعہ FIR کی بنیاد پر. FIR چونکہ کٹ چکی ہے, ہوا ہے یا نہیں ہوا ایسے مرزے کو کوئی غرض نہیں, ویڈیو بنا دی. پھر ایک ہفتے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا, اس پر پھر اس نے ویڈیو بنائی کرنٹ افیئر کے طور پر. کبھی کسی یونیورسٹی کے واقعہ پر مرزا نے ویڈیو بنائی نہیں, گھنٹے کی, 1.5 گھنٹے کی.
یونیورسٹیز میں واقعات پیش نہیں آتے. ابھی تازہ ایک ویڈیو چل رہی ہے, میں ذکر کر دیتا ہوں, تازہ ایک ویڈیو چل رہی ہے بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے. پھر ایک ویڈیو چل رہی ہے جو ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر بڑی فیمس چل رہی ہے. خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے نمبرنگ کے نام پر میرے ساتھ زیادتی کی جاتی رہی. باقاعدہ طور پر وہ کہہ رہی ہے, رو رو کر کہہ رہی ہے. مرزا 1 گھنٹے کی ویڈیو بنایا نا اس پر, نہیں بنائے گا. بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا. اقرار الحسن نے کئی سارے کلپ بنائے, وہ ساری رپورٹنگ کی, اس نے ثبوت رکھے سامنے. اب مرزا نے ایک تو مرزا کو چاہیے تھا کہ اس پر بھی ویڈیوز بناتا. یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے, ہم یہ نہیں کہتے سارے کرتے ہیں بھی, کچھ کرتے ہیں, لیکن کم از کم مرزے کو منافقت تو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے اوپر مرزا یہ واقعات مدارس میں بھی پیش آتے ہیں اور مدارس کے علماء خود مذمت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں, چاہے یونیورسٹیز میں ہوں چاہے مدارس میں ہوں. اب یونیورسٹیز میں بھی واقعات پیش آتے ہیں, لیکن مرزا نے کبھی کسی ایک واقعہ پر بھی کوئی باقاعدہ ویڈیو نہیں بنائی. جب وہ واقعہ پیش آیا تو ایک اینکر آیا, اس نے پوچھ لیا سوال. اولا تو اس کو خود چاہیے تھا کہ ویڈیو بناتا, اس نے یہ ویڈیو اپنے چینل پر نہیں لگائی. مرزا نے, اینکر نے سوال پوچھا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی میں, تو مرزا آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا. مرزا کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے, میں اپنے چینل پر اس کا ذکر کیوں کروں. کسی ایک یونیورسٹی کے کسی ایک ہاسٹل میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو میں اپنے چینل پر لاکھوں لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں. اب دیکھیں, یعنی یونیورسٹی کی جب بات آئی تو اصول بدل گیا, اور سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں کسی مسجد میں اگر یہ کوئی حرکت ہوئی, اس نے ویڈیو بنا دی. وہاں یہ کیوں اصول نہیں چلا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب تک حکومت خود تحقیقات اپنی پوری نہ کر لے میں اس پر بات نہیں کروں گا. جب ان مدارس کے متعلق جو واقعات ہیں ان پر تو نے انتظار کیا کہ حکومت کی رپورٹ آئے گی, پوری تحقیقات ہوگی, پھر میں ویڈیو بناؤں گا؟ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس کا ذکر کرنے لگ جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بچوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں. یعنی جب یونیورسٹی کی بات آتی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ ادھر مدارس کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتا. یعنی مدارس کے لیے اصول اور ہیں, یونیورسٹیز کے لیے اصول اور ہیں. عمران ارشد نے اسی پوڈ کاسٹ میں یونیورسٹی کی بات کو بھی چھیڑا, اور یونیورسٹی کی بات یہ کی کہ اس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں. یہاں تک اس نے بات کی اکٹھے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مرزا ٹھنڈا پڑ گیا, ڈھیلا پڑ گیا, کہتا ہے یہ قانوناً تو اجازت نہیں ہے. یعنی کوئی سیخ پا نہیں ہوا. اگر یہی بات کسی مدرسے کے متعلق یہ بتا دیتا عمران ارشد تو اس نے اچھلنا تھا, سیخ پا ہونا تھا. جب عمران ارشد نے اس کا رویہ دیکھا تو وہ بھی سمجھ گیا, تو اس نے بات ہی چھوڑ دی, اگلی بات شروع کر دی. یونیورسٹیز میں واضح طور پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے اگر رہتے ہیں تو اس پر مرزا کیوں نہیں ویڈیوز بناتا؟ باقاعدہ گھنٹے گھنٹے کی ویڈیو کیوں نہیں بناتا؟ نہیں بنائے گا. تو یہ منافقت کیوں ہو رہی ہے؟ پھر عمران ارشد نے یہ بات کی کہ جی فلاں جگہ ایک واقعہ پیش آیا ایک مدرسے میں, اور کسی مولوی نے اپنی شادی کے موقع پر, اپنی بچی کی شادی تھی شاید, تو اس طرح کوئی مجرا یا اس قسم کا واقعہ مدرسے کی عمارت کے اندر یا جو بات بھی تھی, یہ بات اس نے سنائی. اور سناتے ہوئے عمران ارشد کہتے ہیں کہ سارے علماء کے منہ پر چھالے پڑ گئے. عمران ارشد جس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے منہ پر چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں جب یونیورسٹیز کی بات آتی ہے؟ عمران ارشد کو چاہیے اب یہ جملہ بھی کہے, کلپ بنائے. یونیورسٹیز اس کو پتہ نہیں ہے, یہ خود یہی کام کرتے جا کے چھاپے مارتا ہے, اس کو نہیں پتا یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہوتا ہے. وہ سارے شواہد ثبوت پیش کر کے مرزا کے متعلق ہے کہ ہم عمران ارشد کو ثبوت ہم دے دیں گے کہ یونیورسٹیز کی جب بات ہوتی ہے مرزا کے جملے کیا ہوتے ہیں, اس کے منہ پر چھالے کیا پڑ جاتے ہیں. یہی جملہ پھر مرزا کے متعلق عمران ارشد کہہ کر دکھائے کہ جب یونیورسٹیز کی بات آتی ہے مرزا کے منہ پر چھالے پڑ جاتے ہیں. ان کو صرف علماء کے ساتھ ہی دشمنی ہے, بس اپنا بغض انہوں نے نکالنا ہوتا ہے. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں مولانا کہ یہ اس میں مرزا ابن کثیر کی عبارت اس کے حوالے بھی مرزا نے پیش کی. کئی ساری ویڈیوز میں ابن کثیر کہتا ہے, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے مولویوں کا, پرانا سلسلہ ہے. ابن کثیر کی ایک عبارت یہ سناتا ہے البدایہ والنہایہ سے. اس عبارت کے الفاظ کچھ یہ ہیں, کدب تولیہ بہا غالب الملوک والعمراء والتجار والعمام والکتاب والفقہاء والقضاة. کہتے ہیں کہ عبارت کا جو مطلب ہے,
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ عبارت ابن کثیر کے بعض نسخوں میں ہے اور بعض نسخوں میں نہیں ہے. اولاً یہ عبارت مشکوک ہے کہ واقعی ابن کثیر کی عبارت ہے یا نہیں. چلو لے بھی لیجیے. تو ابن کثیر نے سب کے متعلق بات کی ہے, صرف علماء کے متعلق بات نہیں کی کہ یہ بیماری, اس بیماری کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہیں, بادشاہ ہیں, عمراء ہیں. عمراء کا معنی مرزا نے خود کیا حکومتی عہدے دار, اور مرزا خود گورنمنٹ کا ملازم رہا ہے. اچھا, حکومتی عہدے دار, تجار, تاجر, اور اسی طرح عوام. مرزا عوام کے اندر نہیں آتا. اگر مرزا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو فقہا کے اندر آ گیا, عالم نہیں سمجھتا تو عوام کے اندر آ گیا. کتاب, منشی یعنی ملازم, ملازم مرزا خود رہا ہے, ملازمین کے اندر یہ بھی آتا ہے. تو فقہا, جج, قضات بھی انہوں نے لکھا لفظ قضات کا, جج. انہوں نے سب کے متعلق کیا ہے کہ ہر شعبے کے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. اس نے اس عبارت کو خاص طور پر علماء پر اس کو نامزد کیا, علماء کو ٹارگٹ کیا کہ ابن کثیر نے مولویوں کے بارے میں یہ لکھا ہے, اور ابن کثیر نے لکھا ہے اپنے بچوں کو مولویوں سے دور رکھو. انہوں نے مولویوں کی تو بات نہیں کی. یہ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں, ایک مولوی کہہ رہا ہے, انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کے بچے بالغ بھی ہو جائیں تب بھی مولویوں سے بچا کے رکھیں. سب کی بات کی ہے. اس سب کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن کثیر نے مرزے کے متعلق بھی کہا ہے. اگر مرزے نے یوں ہی چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, بالکل. پھر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ابن کثیر نے مرزے کے متعلق کہا ہے. پھر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ عمران ارشد کے متعلق کہا ہے مرزے نے, ابن کثیر نے, کہ یہ کام کرتے ہیں. اگر نتیجہ یوں نکالنا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے. ایک عمومی بات ہو رہی ہے, اس کو بالخصوص علماء پر فٹ کرنا اور ان کو ٹارگٹ کرنا کہ ابن کثیر ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے سب کے متعلق کہا, تاجروں سے بھی دور رکھیں, عوام سے بھی دور رکھیں. انہوں نے تو سب کی بات کی ہے, اور عمراء سے بھی دور رکھیں. مرزا تو عمراء کے قریب رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, بے حکومتی عہدے داروں کے قریب رہا ہے نا. بالکل ایسے ہی. ابن کثیر تو کہہ رہے ہیں کہ دور رکھیں, نابالغ ہوں بالغ ہوں سب کو دور رکھیں. تو ابن کثیر نے ایک عمومی بات کی تھی, انہوں نے فکر دلائی تھی. اگر یہ بات انہوں نے لکھی تھی تو انہوں نے ایک عمومی فکر دلائی تھی. اب اس کو خاص علماء پر فٹ کرنا یہ مرزے کی بہت بڑی بددیانتی ہے. اگر نتیجہ یوں نکالنا ہے کہ صرف علماء کے متعلق بات ہے تو پھر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ یہ مرزے کے متعلق بات ہے. اچھا مولانا, مجھے یہ بتائیے کہ مرزا نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر, عمران ارشد پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کہی ہے, بلغوا عنی ولو آیا. ہر مسلمان کے پاس ڈگری موجود ہے اور علماء کی ڈگری کی کوئی اوقات نہیں. ہاں, یہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی ہے اور بھی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں. اور عام آدمی شاید سن کر پریشان بھی ہو جائے کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے, عام آدمی, حالانکہ بہت بڑا دجل کیا ہے اس نے, اور اس دجل میں یہ خود پھنس گیا ہے. پہلی بات اس نے یہ کی کہ علماء ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ڈگری نہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس ڈگری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہوئی ہے, پوری امت کو ڈگری حاصل ہے. کیا جی, بلغوا عنی ولو آیا, جس کے پاس ایک آیا تو وہ بھی آگے پہنچائے. یہ ڈگری ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہوئی ہے. ایک تو یہ دلیل اس نے پیش کی. ڈگری کی جو مثالیں دیتے ہیں نا, یہ بالکل غلط ہے. یہ ڈگری نبی علیہ السلام نے دی ہے. باقی جو مدارس کا یہ سلسلہ ہے, یہ سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہے. اگر یہ ڈگری دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب سارے عالم بن گئے نا, سارے عالم بن گئے. اچھا, ساتھ ہی مرزا کہتے ہیں کہ یہ جو علماء کی ڈگریاں ہیں مدارس کی, ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. اچھا جی, کیوں اوقات نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے. دیوبندی بریلویوں کی ڈگری نہیں مانتے, بریلوی دیوبندیوں کی نہیں مانتے, اہل حدیث دیوبندیوں کی نہیں مانتے. ایک دوسرے کی ڈگری نہیں مانتے. ان کی ڈگریوں کی یہ اوقات ہے, ایک دوسرے کی ڈگریاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بریلویوں کی ڈگری کو دیوبندیوں نے مان لیا ہے؟ دیوبندیوں کا عام آدمی بریلویوں کے سب سے بڑے مفتی کو کہتا ہے یہ تو مشرک ہے, اور بریلویوں کا عام آدمی دیوبندیوں کے مفتی اعظم کو کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے. یہ ٹوٹل آپ کی ڈگریوں کی اوقات ہے. ٹھیک ہے جی, ڈگری جب ایک دوسرے کی نہیں مانتے اور ان کی ڈگری کی کوئی اوقات نہیں ہے تو مرزا جی پھر آپ کے ہی الفاظ میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اپنا وضو پکا رکھنا, اپنی بات پر قائم رہنا. پھر دوسری طرف مرزا کہتا ہے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وراثت کے یا قرآن کریم کے دیگر دقیق مسائل ہوتے ہیں, مرزا کہتا ہے یہ علماء سے پوچھا کریں. میں کہتا ہوں کون سے علماء بھئی, جب ڈگری کی اوقات ہی نہیں ہے پھر معیار کیا ہوگا, کس کو عالم کہیں گے؟ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ان کی ڈگری کا اعتبار ختم, پھر عالم کس کو کہیں گے؟ سارے عالم ہیں تو کس کو کہہ رہے علماء سے پوچھو, وہ بھی تو عالم ہیں جن کو کہہ رہا ہے تو. بالکل ایسے بھی کوئی معیار تو بنانا پڑے گا. یہ معیار جب مرزا نے ختم کر دیا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا جو کہہ رہے کہ علماء سے جا کر پوچھو, یہ کون سے علماء ہیں بتائے,
اور ان علماء کے لیے ایک معیار کیا ہوگا؟ اگر سب کو ڈگری ملی ہوئی ہے تو پھر سارے علماء ہیں. ایک اور بات، ایک ویڈیو میں مرزے کے ایک شاگرد نے مرزے سے پوچھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں عالمی سطح پر، گلوبل سطح پر میں دعوت کا کام کروں، قرآن کا درس دوں، سمجھاؤں لوگوں کو. مرزا کہتے ہیں ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے. اچھا. پہلے سمجھو، سیکھو، پڑھو، محنت کرو جس طرح میں نے محنت کی ہے، پھر جا کر یہ کام کرو. کیوں بھائی؟ ڈگری تو سب کو ملی ہوئی ہے، یہ اب فرق کیوں ہو رہا ہے؟ ڈگری تو سب کو ملی ہوئی ہے. یہ ہے اس کی منافقت. پھر مرزا کہتا ہے کہ جی ڈاکٹری کے لیے تو ڈگری ضروری ہے، عالم کے لیے ڈگری ضروری نہیں. فرق ہے، کیونکہ ڈاکٹر بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں، دین کا علم ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اچھا جی، دین کا علم اگر ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کتنا علم فرض ہے؟ بنیادی یا سارا علم؟ اگر بنیادی علم فرض ہے تو پھر اپنی صحت کے لیے بنیادی چیزوں کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے؟ تو پھر ہر بندہ ڈاکٹر ہے. اگر بنیادی چیزوں کی بات کرنی ہے، بنیادی چیزیں تو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں طب کے حوالے سے، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو پھر ہر بندہ ڈاکٹر ہے. اور اگر بہت ساری معلومات کا ذخیرہ مراد ہے تو پھر جس طرح ڈاکٹر پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس حوالے سے بہت ساری معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس نہیں آ سکتا، تو پھر ہر بندے کے پاس دین کی معلومات کا ذخیرہ بھی نہیں آ سکتا. جب تک وہ محنت نہ کرے، کسی استاد کی رہنمائی میں علم حاصل نہ کرے، اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا. عالم کا مطلب یہ کہ کم از کم دینی معلومات کا اس کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تو ہو. جی. اچھا مولانا، مجھے یہ بتائیں کہ ہو مرزا اور بات ہو رہی ہو مرزا کی، اور مرزا کے وہ ملفوظات جو اس کی یہ غلیظ زبان سے بنو امیہ کے لیے نکلتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. عمران ارشد کی پوڈ کاسٹ کے اندر میرا خیال ہے کہ کہیں پر ذکر ہوا حنین کے موقع کا. جی. غزوہ حنین کے اوپر مرزا نے کہا جی بنو امیہ کے لوگ تو مال لے گئے تھے، مال لے اڑے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا مرزا کو بنو امیہ وہ ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں ہیں، حضرت اماں فاطمہ کی 2 بہنیں موجود ہیں؟ بنو امیہ حضور علیہ الصلوۃ، ابو العاص، ہاں جی، یہ ہیں تو عبد شمس کی اولاد میں سے، لیکن ان کا شمار بنو امیہ کے ساتھ ہوتا ہے. امیہ کے ساتھ ہوتا ہے. اب اتنی بڑی بڑی ہستیاں بنو امیہ میں موجود ہے، کیا جب یہ بنو امیہ کے خلاف بات کرتا ہے، کیا حضور کی ان 2 شہزادیاں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے اوپر بھی یہ تنقید کر رہا ہوتا ہے؟ تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر مرزا نے یہ جو عمران ارشد پوڈ کاسٹ کے اندر جو اس نے بلنڈر کیا، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ عمران ارشد نے خود ہی بات چھیڑی بنو امیہ کی کہ بنو امیہ کے متعلق آپ کا موقف. تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو، میں آپ کی بات کٹ کر کے ایک بات آگئی موقع پر پھر نکل جائے گی. کیا مرزا اسلامی ٹاپک کے اوپر ہمیشہ ان لوگوں سے بات کیوں کرتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، جن کو بنیان و مرصوص نہیں کہنا آتا؟ وہ بیچارے سیکھتے پھر رہے تھے کہ بنیان و مرصوص کیسے کہنا. انہی سے بات کیوں کرتا ہے اسلامی ٹاپک؟ بات تو بالکل بھائی اسلامی ٹاپک پر بات کرنی ہے تو اب یہ کیا، یہ مجھے بتائے نا کہ کیا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کے، کیا یہ مفتی منیب الرحمان کے لیول کے ہیں، کیا یہ حشام الہی ظہیر کے لیول کے ہیں؟ ان کا لیول وہ ہے. ہمیں تو بات کرنے کے لیے کہتا جاؤ مفتی تقی عثمانی سے خواہ گلا. عمران ارشد نے بات کر لیا نا، ہم اس کی حقیقت سامنے لا رہے ہیں. تو جن جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہے، جہاں مرزا نے جھوٹ بولے ہیں، عمران ارشد اتنی ہمت کر دے کہ ان پر کلپ بنا دے مجھے مرزا نے جو یہ باتیں کی تھی مجھے ان کا ثبوت نہیں ملا. لو ناظرین، ہم یہ کر رہے ہیں، اتنا آپ کے ذمہ ہے کہ آپ عمران ارشد تک تو یہ کم از کم پوڈ کاسٹ پہنچائیں. اس پوڈ کاسٹ میں مرزا نے بات کرتے ہوئے کہا حنین کے موقع پر جو مال غنیمت آیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ دے دیے، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے. یہ باتیں کر کے پھر مرزا کہتا ہے کہ دیکھو کون دنیا کا مال لے کر جا رہا ہے. بات بنو امیہ کی چل رہی تھی. یعنی اس روایت سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ نتیجہ نکالا کہ بنو امیہ دنیا کا مال لے گئے، انصار حضور کو لے گئے. بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباس، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سلطنت عثمانیہ،
جو 650 سال تک رہی مسلمانوں کی حکمران، یہ سب کی سب مسلمان حکومتیں ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں. کیسا بدبخت آدمی ہے، انتہائی گندی ذہنیت کا مالک ہے. صحیح روایات سے بھی کتنے گندے گندے یہ نتیجے نکالتا ہے. بات بالکل صحیح ہوتی ہے، اپنا دماغ گندا ہے تو نتیجہ گندا ہی نکلے گا. بات تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ دیے، صفوان کو 100 اونٹ دیے رضی اللہ عنہ. نہیں، یہ بات کہہ کر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت نہیں بالکل تو کہ حضور دینا نہیں چاہتے تھے وہ لے گئے؟ ہاں بالکل. بات تو یہی ہے نا جی. آپ میرے پاس آئے ہیں، میں پوڈ کاسٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ پوڈ کاسٹ کر گئے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب صفوان کو بھی دیے. 4 بندوں کا نام ہے، مسلم شریف کی حدیث کا میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 2443 جی 2443. اس میں 4 بندوں کا نام ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، صفوان رضی اللہ عنہ، عیینہ رضی اللہ عنہ، اقرع رضی اللہ عنہ. ان 4 میں سے صرف ابو سفیان ہے جو بنو امیہ میں سے ہیں، باقی باقی 3 بنو امیہ میں سے نہیں ہیں. اور مال پھر بنو امیہ لے گئے. مال بنو امیہ لے گئے. عمران ارشد صاحب، آپ اگر صحافی ہیں اور آپ نے اگر یہ تغمہ لے رکھا ہے کہ آپ دیانتدار ہیں، آپ ہمیشہ ماپ تول کر بات کرتے ہیں، تو یہ حدیث آپ کے پاس موجود ہے، جائیں کہیں سے پوچھ لیں. حدیث نمبر بھی بتا دیا، مسلم شریف کی 2443 حدیث نمبر ہے. جائیں اس حدیث کا چاہے گوگل سے ٹرانسلیٹ کروا لیں کہ کیا ان میں سے 4 شخصیات کو 100 اونٹ دیے گئے، جن میں سے صرف حضرت ابو سفیان بنو امیہ. اچھا، تو یہ کیا فٹ آ جاتی ہے؟ کیا 3 کی تعداد زیادہ ہے؟ قبیلوں کا نام لیتا نا، جن جن قبیلوں کے تھے وہ سارے قبیلوں کا نام لیتا، وہ سارے دنیا لے گئے. اگلی بات، بڑی عجیب بات، اسی مسلم میں حدیث نمبر ہے 2441 2441. یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں دونوں روایتیں جی. تو اس میں ہے حضور علیہ السلام نے اس موقع پر مہاجرین کو بھی دیا. اللہ اکبر. یہاں مرزا یہی فٹ کرے گا جملہ، یہی نتیجہ نکالے گا، یہی جملہ فٹ کرے گا کہ مہاجرین دنیا لے گئے، ہاں، جو دنیا کا مال لے گئے. حضور کے ساتھ جو ہجرت کر کے دنیا کا مال لے گئے، مہاجرین پر بھی یہی بات کرے گا. انا للہ. اب روایات سے کس طرح کے نتیجے نکال رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مہاجرین پر بھی اس نے گویا حملہ کر دیا، اگر یہی نتیجہ نکالا جائے تو. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر تو نام لے کر اس نے کیا کہ دنیا کا مال لے گئے. روایت سے یہ نتیجہ اگر نکالنا ہے تو پھر یہی نتیجہ نعوذ باللہ مہاجرین کے بارے میں نکلے گا. بس وہ بغض ہے یہ اس نے بغض نکالا ہے حضرت امیر معاویہ کا. بالکل بالکل. بس حضرت امیر معاویہ کا بغض اس کے سینے میں بھرا ہوا ہے. عمران ارشد صاحب، خدا کے لیے آپ جانے سے پہلے علماء سے تھوڑا سا پوچھیں، چلیں آپ پوچھ لیں، پوچھ کر اس کے اوپر اب عمران ارشد کلپ بنا دے کہ یہاں اس نے 2 نمبری کی ہے، اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. جی. نمبر ہم نے بتا دیے اس کے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا نا کہ اس نے انصار کو کہا کہ انصار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے. لیکن آگے سنیں، انصار کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ انصار کے کچھ لونڈے لپاڑے تھے، انہوں نے کلمات کفر بک دیے، جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کے دماغ کا کیڑا نکالا. انصار کی اکثریت علی کے ساتھ تھی اور 6 ماہ بعد ابو بکر کی بیعت کی تھی. یہ الگ سوال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ان کا دماغ کا کیڑا نکالا. کتنے بدتمیزی والے الفاظ ہیں، بے ادبی کے الفاظ ہیں. انصار کے متعلق یہ الفاظ بول رہا ہے. اصل میں ایک روایت بیان کر رہا ہے کہ اس موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال دیا، مہاجرین کو دیا اور دیگر قریش کے جو لوگ تھے ان کو دیا. قریش کا لفظ بھی ہے مسلم کی بعض روایات میں، قریش کے لوگوں کو دیا. تو انصار کہنے لگے اس آدمی پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. اب مرزا نے اس کو بنا دیے کلمات کفر، اور اس نے یہ بکواس کی، کہتے ہیں انصار کے لونڈے لپاڑے، یہ لفظ اس نے بولے ہیں. تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے، پھر یہ نہیں کہ لفظ زبان سے نکل گیا ہو، نہ پھر اس نے اس پر پکا ہو گیا کہ یہ میں لفظ بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، یہ لفظ بولنے ٹھیک ہیں. اسی پوڈ کاسٹ میں جی کہتے ہیں آپ دیکھ لیں ڈکشنری کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے لونڈے لپاڑے. یار اتنا کوئی بدتمیز آدمی ہے. پھر کہتے ہیں چلو لونڈے کا لفظ کہتے ہیں عرب کے لوگ بھی بولتے ہیں. عربی میں کہاں سے آ گیا لونڈے کا لفظ؟ لونڈے کہاں، لپاڑے کہاں؟ اچھا کہتے ہیں چلو لونڈے لپاڑے کا لفظ نہ بولو، چھوکرے کا لفظ بولو. یعنی وہی بدتمیزی اس نے کرنی ہے. یعنی کہ عرب کے اندر لفظ، عربی کے اندر بھی چھوکرے نہیں آتا ہے. کہتے ہیں چلو چھوکرے کہہ دو، انصار کے کچھ چھوکرے تھے. بدتمیزی اس نے بہرحال کرنی ہے. حالانکہ پھر کہتا دماغ کا کیڑا نکالا. دماغ کا کیڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت جب بیان کی نا
کہ انصار کے نعوذ باللہ اس نے لفظ بولے، انصار کے چھوکرے تھے، لوڑنے لپاڑے تھے، انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اس آدمی پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، تو کہتے ہیں یہ انہوں نے کلمات کفر بک دیے تھے. اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، رسول اللہ کے بارے میں کلمات کفر بک دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے، یہ مرزا حدیث سنا رہا ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، بھئی یہ الفاظ تم نے کہے ہیں. تو مرزا نے جس انداز سے روایت سنائی تو بڑے جو انصار کے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے نوجوانوں نے اس طرح کی بات کی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، کیونکہ آپ کی عادت ہی آپ معافی کر دیتے تھے. کلمات کفر بکے ہیں، یہ لفظ ہیں اس کے. کلمات کفر بک دیے. اللہ اور اس کا رسول عذر قبول کر لے. حضور نے کہا ٹھیک ہے عذر قبول ہے آپ کی. کلمات کفر بکے ہیں، ان کو پوری امت میں آج تک اس جملے کو کسی نے کلمہ کفر لکھا ہے؟ اصل جو روایت ہے وہ میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں اس روایت کا. مسلم شریف حدیث نمبر 4622. جب انصار کے نوجوانوں نے کہا اس آدمی پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اب یہ کلمہ کفریہ ہے یا نہیں، اس کا اندازہ اسی روایت سے ہی ہو جاتا ہے. جب یہ جملہ بولا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا. آپ نے فرمایا کیا اس طرح کی بات کی ہے؟ ان کے جواب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، اب میں انصار کے ساتھ ہی رہوں گا. اس قسم کی بات آپ نے کی حوصلہ افزائی کے لیے. پھر اس کے بعد انصار کے جو حضرات تھے انہوں نے کہا، بلکہ خود وہی تھے جو کہنے والے تھے، وہ رونے بھی لگ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے جو یہ لفظ بولے تھے نا، نعوذ باللہ آپ کی بے ادبی یا آپ پر کوئی اعتراض، یہ مقصود نہیں تھا ہمارا. یعنی اس روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے. وہ کہنے لگے ہماری شدید خواہش تھی کہ ہم اللہ کا رسول ہمارے ساتھ رہے، کہیں اور نہ جائے. یہ محبت غالب تھی. محبت میں کہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ محبت میں کہے تھے. وہاں لفظ ہے زنم برسول اللہ. زنن کا ویسے عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے بخل. یعنی جیسے کوئی عالم کہتا ہے نا میں اپنی کتابوں کے بارے میں بڑا بخیل ہوں، یہ بری صفت نہیں ہے، ہاں کہ میں کسی کو یہ تو اچھی صفت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کے معاملے میں بخیل ہیں، بخل کی وجہ سے ہم نے یہ بات کی. مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا رسول کسی کو نہیں دینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اللہ کا رسول ہمارے ساتھ رہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جملہ انصار نے کہا ہم نے محبت میں کہا تھا. مجھے بتائیں جب محبت میں یہ بات کی جائے یہ کلمہ کفر ہوگا؟ اور مرزے نے کیا بکواس کی کہ انہوں نے کلمات کفر بک دیے. یہ مرزے کے الفاظ ہیں. محبت میں یہ جملہ کہا جائے، کون کہتے ہیں کلمات کفر ہیں؟ اچھا پھر انہوں نے وضاحت جب پیش کر دی، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اگر ایک نیت سے کہا جائے تو کلمہ کفر نہیں ہوتا، کسی اور نیت سے کہا جائے کلمہ کفر ہوتا ہے. رائنا دیکھ لو، رائنا بالکل یہودی منافق جس نیت سے کہتے تھے کفر تھا. صحابہ بھی کہتے تھے لیکن یہ کفر نہیں تھا. یہودی کہتے تھے یہ کلمہ کفر تھا، صحابہ کہتے تھے یہ کلمہ کفر نہیں تھا. تو انصار نے جب اپنی وضاحت پیش کی کہ ہماری نیت یہ تھی، اس نیت سے ہم نے یہ جملہ بولا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں. اللہ اکبر. واقعی تم نے محبت میں یہ بات کی ہے، سبحان اللہ، اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. مرزا نے کیا کہا؟ حضور نے معاف کر دیا. بھی تھے تو کلمات کفر لیکن حضور نے معاف کر دیا. اس کو یوں رنگ مرزا نے دے دیا. کتنی بڑی بکواس ہے یہ مرزے کی. حالانکہ یہ کلمات کفر نہیں تھے. انہوں نے جب وضاحت پیش کی اور وہ وضاحت حضور نے قبول بھی فرما لی کہ واقعی تم جو کہہ رہے ہو تمہاری نیت یہی تھی. اللہ بھی تصدیق کر رہا ہے ان کی نیت یہی تھی، رسول بھی تصدیق کر رہا ہے ان کی نیت یہی تھی. مرزا کہتا ہے نہیں یہ کلمات کفر ہیں. مرزا کی اپنی تصدیق ہے. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا